बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जुमे का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे के दिन में एक लम्हा ऐसा होता है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों की जायज़ दुआएं कबूल व मंजूर फरमाते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि मेरे प्यारे मालिक मौला, मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाई, अगर किसी मुश्किल, किसी परेशानी, किसी आजमाइश में मुब्तला है इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में, तो उनकी मुश्किलें, आजमाइशें और मुसीबतें हल फरमाएँ। और चूँकि आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोगों की जॉब्स गई हैं, लोगों के बिजनेसेस ख़राब हुए हैं, ज़रिए माश जो है बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुए हैं। तो जो लोग बेचारे इस मुश्किल घड़ी में हैं, किसी परेशानी में हैं, उनकी जॉब्स, उनका ज़रिया माश, उनके बिजनेस उनको वापस मिल जाए और हम लोग वापस दोबारा खुशहाली की तरफ आएँ। तो और सबसे बढ़ के जी हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें तौर तरीके बताए हैं, हमारे मज़हब इस्लाम ने हमें जो तौर तरीके बताए हैं, और सबसे बढ़ के हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नात हैं, जो उन्होंने तौर तरीके बताए हैं, हमें उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। मैं मस्जिद में था, मौलवी साहब का बयान सुन रहा था। मौलवी साहब ने बड़ा ही एक प्यारा वाक़या, जिसे कहते हैं, वो हम लोगों को सुनाया, और वो वाक़या मुझे सुन के इतना अच्छा लगा, और हम सब मस्जिद में जो नमाज़ी थे उनकी आंखों से आंसू जारी हो रहे थे। और फिर मैंने कहा चलो यार, एक इस पे वीडियो बनाऊंगा और लोगों से शेयर ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ इतनी अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। और जी हदीस पाक भी है कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ सुनते हो तो उस चीज़ को आगे ज़रूर फैलाओ। तो वाक़या जो है वो बेसिकली बेटियों के ऊपर है कि बेटियां जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसान को तोहफ़ा है। और चूँकि आजकल पिछले लास्ट वीक में कुछ अजीबोगरीब इंसिडेंट हो रहे हैं, 5 साल की बच्ची, 30 साल की बच्ची कह लीजिए, या 45 साल की औरत, 2 बच्चों की माँ है, तो ये सारी बेटियां ही ना। तो इनकी इज़्ज़तों के साथ खेला गया। एंड आई एम श्योर इसके अलावा बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो भी हमारे सामने नहीं आते। पाकिस्तान में डेली बेसिस पे पता नहीं बच्चियों के साथ क्या क्या होता है। सेक्सुअल हैरासमेंट कह लीजिए, चाइल्ड अब्यूज़ कह लीजिए, सेक्सुअल असॉल्ट कह लीजिए, ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में होती हैं। लेकिन ये जो वाक़या मैं बयान करने जा रहा हूँ, वाक़या जब आप सुनेंगे तो यकीन कीजिए आपके आंखों से आंसू ही निकलेंगे, और आप ख़ुद कहेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी बेटियों के साथ अच्छे से अच्छा सलूक करें। इनफैक्ट माशरे की जो दूसरों की बेटी है वो भी हमारी बेटियों जैसे हैं। देखिए, बेटियाँ और माएँ सबकी साझी होती हैं। हम हैं उस नबी के उम्मती, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, जिन्होंने इस दुनिया में आके औरत को मकाम दिया, एक इज़्ज़त से नवाजा। वरना आप के आने से पहले औरतों को ज़िंदा दरगोर दफन कर दिया जाता था, बेटियों को दफन कर दिया जाता था, बेटों को रखा जाता था क्योंकि उनसे एक नस्ल आगे चलेगी और विरासत बढ़ेगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके औरत को इतना एक अच्छा मकाम अता किया है कि इज़्ज़त से नवाजा कि अब एक औरत का मकाम है। और ये मेरी सब बहनों से, बेटियों से भी रिक्वेस्ट है कि आपने उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना। हमारे प्यारे नबी ने आपको इज़्ज़त दिलाई है, हम इंसान ने नहीं दिलाई। हमारी कोई औकात ही नहीं भाई, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इज़्ज़त का मकाम दिलाया, और नबी ने जिसे मकाम दिलाया तो उसे उस चीज़ से, जिसे कहते हैं, उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। एक दफ़ा जी एक काफिर थे, मुझे उनका नाम याद नहीं, मेरे जहन से नाम उनका निकल गया, इसलिए मैं अगर आपको कोई गलत नाम बता दूं तो मैं गुनहगार भी होऊंगा। तो मैं इसलिए उसको नाम मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने आपसे मदद की, लेकिन मुझे नाम नहीं पता। तो वो काफिर को अल्लाह तबारक व तआला ने ना बहुत हुस्न अता किया था। मक्का की जो ख़वातीन हैं वो छुप छुप कर उनको देखा करती थी कि इतना उनको हुस्न अता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा देखा और उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह पाक, आपने इस इंसान को इतना हुस्न अता किया, तो ये काफिर ही क्यों, ये तो डायरेक्टली दोज़ख की अज़ाब में जाएगा, तो इसका जो हुस्न है वो तो सारे का सारा दोज़ख की अज़ाब में जाके सड़ जाएगा, तो इसको मुसलमान कर दीजिए, इसको कलमे हक़ पढ़ा दीजिए। लीजिए, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दुआ करे और अल्लाह ताला कबूल ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि नबी करीम जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे और लाडले नबी हैं, और हमारे पहला कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें हमारे नबी का नाम है कलमे के अंदर कि अल्लाह एक है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। तो ये मैंडेटरी है हमारे लिए, आज भी मुस्लिम हमारे लिए मैंडेटरी है। तो उन्होंने दुआ की। अब कुछ जगह पे रवायत है जी कि उसी पल, कुछ मौलाना कहते हैं जी कि नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे, वो काफिर जो है वो नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ, और उसने कहा जी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कलमा हक़ पढ़ाइए। आपसे उसने उसको कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान हो गया। वहाँ पे सहाबा कराम भी बैठे हैं,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں. وہ کافر جو ہے نا وہ رونا شروع ہو گیا. اب خیر وہ کافر تو نہیں رہا, وہ مسلمان ہو گیا, تو وہ رونا شروع ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی آپ مسلمان تو ہو گئے, اب کس بات کا رونا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے بہت زیادہ گناہ کیے اور مجھے نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے گناہ جو ہیں وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے گناہ جو ہیں وہ اس پوری کائنات میں جتنی مٹی کے ذرے ہیں ان سے زیادہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں. پھر میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے گناہ جو ہیں آسمان میں موجود کائنات میں موجود تاروں سے زیادہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے. اچھا, لیکن وہ جو مسلمان ہے نا, پہلے وہ کافر تھے لیکن اب مسلمان ہو گئے, وہ پھر بھی روتے رہے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک گناہ ایسا کیا ہے جس پہ میری بخشش نہیں ہوگی, میں جانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ ایسا کون سا گناہ؟ اس نے کہا جی میں کفار کے ایک بہت بڑے قبیلے کا سردار ہوں, یعنی سردار ہوں, اور میں نے اپنے دور حکومت میں یا دور خلافت کہہ لیجیے میں نے 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کروایا ہے. یعنی ہمارے قبیلے میں 70 گھرانوں میں بیٹیاں پیدا ہوئی اور میں نے ان کو زندہ زمین میں دفن کرا دیا. تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. لیکن اس سے بڑا گناہ کیا ہے کہ میں ایک دن کسی بزنس کے لیے کہہ لیجیے یا کسی کام سے دوسرے شہر جا رہا تھا, میں اپنی گھر والی کو کہہ کے گیا, میری گھر والی جو تھی وہ امید سے تھی, میں اسے کہہ کے گیا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کو زندہ رکھنا, اگر بیٹی ہوئی تو اس کو دفن کرا دینا زندہ. خیر میں چلا گیا کام سے. جب میں واپس آیا اپنے گھر, میں نے دروازہ کھولا تو ایک چھوٹی سی ننھی سی کلی, ننھا سا پھول, ننھی سی گڑیا نے دروازہ کھولا. میں نے کہا بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا بھائی آپ کون ہو؟ میں جو اس گھر کا مالک ہے میں اس کی بیٹی ہوں. وہ پریشان ہو گیا کہ میں تو اس گھر کا مالک تو میں ہوں, تو کیا یہ میری بیٹی ہے؟ وہ گیا اپنی اہلیہ کے پاس, اس نے اہلیہ سے پوچھا, اس نے کہا جی بیٹی ہوئی تھی. اب جب وہ اس کو یہ پتہ چلی اس کی بیٹی ہے, اور وہ جب اپنی بیٹی کی معصومیت کو دیکھے, اس کی شکل کو دیکھے, تو اس سے رہا نہ جائے. وہ کہ اتنی خوبصورت ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو حسن بہت عطا کیا تھا اس کے باپ کو. اپنی بیٹی کو دیکھو, اس کے دل میں تھا کہ ماشاءاللہ میری بیٹی, اسے بہت اچھا لگ رہا تھا. لیکن اس کے دماغ میں ایک ڈر تھا, خوف تھا کہ اس نے اس قبیلے میں جو 70 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں اس نے ان کو دفن کرایا تھا. اور اب اگر وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرائے گا تو اس کی کہہ لیجیے عزت ہے, سو کولڈ عزت, سو کولڈ ایگو, پتہ نہیں کیا دماغ میں ہمارے انسانوں کے ہوتا ہے. تو لوگ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ اپنی بیٹی کی دفعہ تم دفن نہیں کر رہے ہو, باقیوں کی تم نے بیٹیاں دفن کرا. اس نے گھر والی کو کہا کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں, میں اس کو دفن کرنا چاہ رہا ہوں. اب اوبیسلی وہ اس کی بیوی اس بچی کی ماں ہے, اور آپ کو پتہ ہے ماں کا دل, اولاد کو چھوٹی سی بھی چوٹ لگتی ہے نا, چھوٹ کے تکلیف آتی ہے تو ماں کا دل ہل جاتا ہے, باپ کا بھی ہلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے باپ اور ماں کا رشتہ ہی ایسے بنایا ہے, دونوں کا دل ہلتا ہے. اس میں ہم کوئی کمپیریزن, کوئی مقابلہ نہیں کرتے. باپ بھی پیار کرتے ہیں, ماں بھی پیار کرتے ہیں. اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے نا, تو اسی جنت کی جو چابی ہے نا دروازے کی, وہ باپ ہے. تو باپ اور ماں کی خدمت ایکول کرنی چاہیے. خیر اس کی اہلیہ نے بہت اسے روکا, وہ نہیں رکا. وہ اپنی بیٹی کو لے کے چلا گیا, یہ کہہ کے کہ میں اسے بازار لے کے جا رہا ہوں, کھلونے وغیرہ لے کے دوں گا. وہ بازار لے کے گیا اور ایک آدھ کھلونا اس کو لے دیا تاکہ بچی جو ہے اس طرف, اس کا مائنڈ اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے. اور ساتھ اس نے رسی اور کہہ لیجیے کئی یا کلہاڑا لے کے وہ چلا گیا. جنگل میں گیا, بچی کو سائڈ پہ کھڑا کیا, بچی اپنے کھلونے سے کھیل رہی تھی, اور وہ وہاں پہ قبر کھودنا شروع کر دی اس نے. سنسان جنگل ہے, باپ اپنی بیٹی کی قبر کھود رہا ہے. مسلمان وہ نہیں تھا اس ٹائم پہ, مسلمان اب ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ بتا رہا ہے. قبر وہ کھود رہا ہے, اور کہہ لیجیے کہ 5 فٹ 6 فٹ نیچے اس نے گڑھا کھود دیا قبر کا. ننھی بیٹی جو ہے, ننھی کلی جو ہے, وہ اپنے کھلونے سے کھیل رہی ہے. اور اس کے باپ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ایک چلو گیم کھیلتے ہیں, چھپن چھپائی کھیلتے ہیں. اور اس نے اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی. اس نے کہا کہ جب تک میں تمہیں نہ کہوں تب تک تم نے یہ پٹی نہیں کھولی. بیٹی تھی تو اس نے باپ کی بات مان لی. اور جب اس کا باپ کھدائی کر رہا تھا, بیٹی کو نہیں پتا کہ اس کی قبر کھودی جا رہی ہے, اس کا باپ اسی کی قبر کھود رہا ہے. تو باپ کو پسینہ آ رہا تھا کیونکہ دھوپ نکلی تھی. تو بیٹی جو ہے وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے, اپنے دوپٹے سے اپنے باپ کا پسینہ پوچھ رہی تھی. یہ بیٹی ہے, بے شک کافر کی بیٹی ہے,
لیکن بیٹی اور باپ کا ذکر ہو رہا ہے اس وقت. اس ریلیشن کی بات کر رہا ہوں جو بیٹی باپ کے درمیان ہے. اس وقت میں مسلمان یا اسلام کی بات نہیں کر رہا. اس وقت میں بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ بیٹی ہے, وہ اپنے باپ کا پسینہ پونچھ رہی ہے. اس وقت میں بیٹی کے ریلیشن کی بات کر رہا ہوں. ہمارے مذہب میں تو بیٹی کی بہت رسپیکٹ ہے, میں آپ سے بعد میں بتاؤں گا, لیکن ابھی جو ہے واقعہ یہ بیان ہو رہا ہے. اب بیٹی کو بالکل نہیں پتا کہ میں جس انسان کا, میں جس باپ کا پسینہ پوچھ رہی ہوں وہی مجھے بھی قبر میں اتار دے گا زندہ. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اس لیے تھوڑا سا مادہ چاہتا ہوں. اس ویڈیو تھوڑی ڈفرینٹ بن رہی ہے, شاید میں اتنی اسپیڈ سے نہیں بول پا رہا, یا کہہ لیجیے میرا تھوڑا سا بیان کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے, کیونکہ اوبویسلی میرے بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں جب میں اس طرح کا واقعہ میں خود سن رہا تھا, اور جب میں بیان کروں میرے لیے بہت مشکل, اور زیادہ میرے لیے مشکل ہے. تو مادہ چاہوں گا اگر کچھ غلطی وغیرہ ہو جائے میں آپ سے مادہ چاہوں. نہیں جی, کھڈا کھود لیا, قبر ریڈی کر لی, بیٹی کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی اور بیٹی کو اس کھڈے میں ڈال دیا یا اس کی قبر میں اتار دیا, اور اب وہ مٹی جو ہے اس پہ ڈالی جا رہا ہے. بچی کو پتہ چل گیا, اس نے آنکھوں سے پٹی اتاری, اس نے دیکھا کہ میرا باپ جو ہے مجھے قبر میں زندہ دفن کر رہا ہے. وہ رونے لگی, میرے ماما کے پاس جانا ہے, یا میں نے اپنی امی کے پاس جانا ہے, یہ بابا ایسے مت کرو, میں تو تمہاری بیٹی ہوں, میں تمہارا خون ہوں, ایسا کیوں کر رہے ہو. اس کے بعد مٹی ڈالتا گیا. چھوٹی گڑی ہے نا, وہ رو رہی ہے, کہی جا رہی ہے نہ کرو بابا مت کرو, میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی بابا, میں کہیں چلی جاؤں گی, میں تمہاری بیٹی ہوں, میں تمہارا خون ہوں. اب کہیں نہ کہیں اس انسان کے بھی دل میں, بے شک کافر اس کے دل میں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے نا, تو انسان اتنا بحیث نہیں ہو سکتا, بے شک وہ کافر ہی کیوں نہ, وہ بحیث نہیں ہو سکتا. انٹن اس میں امن سمن بکمن, جس کے آنکھوں پہ, دلوں پہ, کانوں پہ پردے نہ پڑ گئے ہو, اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک سافٹ کارنر بن رہا ہے انسانیت کے ناطے کے لیے, اور وہ تو اس کی اپنی خود کی بیٹی ہے. لیکن وہ اس چیز کو اوور کم کر رہا ہے کہ نہیں, سوسائٹی میں میری کیا عزت ہوگی, میرے معاشرے میں کیا عزت ہوگی, میرے قبیلے والے کیا کہیں گے, اس کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. جیسے کہ آج ہمارے لیے, ہم مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے نا کہ اگر ہمارے گھر بیٹی پیدا ہو تو خوشی تو ہمارے چہروں پہ آتی نہیں, پتہ نہیں کیوں نہیں آتی, پتہ نہیں بیٹی نہیں ہو گیا عذاب آ گیا. بھائی رحمت ہے, تم خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے, تم چنے گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے, اور اسی بیٹی کی جب تم اچھی پرورش کرو گے تو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بیٹی کی وجہ سے تمہیں جنت نصیب کرے گا. تو اس لیے خوش ہوا کرو بیٹیوں کی پیدائش پہ. بھائی رونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. خیر, وہ مٹی ڈالتا جا رہا ہے. بیٹی کے گردن تک جب مٹی آ گئی نا, ہاتھ بھی دھس کے اندر, جسم بھی مٹی میں دھس گیا, بہت زیادہ رونا شروع ہو گئی. اب جنگل میں تھا, دور دور تک کسی کو آواز بھی نہیں سنائی دے رہی. وہ چیخنا شروع ہو گئی, چلانا شروع ہو گئی, اور باپ اس کا نہیں سن رہا. وہ مٹی ڈالتا گیا. اب یہ واقعہ بیان کر رہا ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کتنے آنسو جاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری داڑھی مبارک جو ہے وہ گیلی ہو گئی. صحابہ کرام بھی وہاں موجود ہیں, وہ بھی رو رہے ہیں, اور ایک صحابی تو اس کے پاس ہے, اور اس کے صحابی نے اس کو پیچھے سے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بھائی بس کرو یار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا رلاؤ گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیٹ ہم کنٹینیو, یعنی اسے بات پوری کر لیتے تھے. خیر, وہ انسان کہتے تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مٹی ڈالتا گیا یہاں تک کہ وہ میری بیٹی کو میں دفن کر دیا. میں نے اس مٹی کے جو میں نے گڑھا کے لیجیے کھڈا کھودا تھا, میں نے اس کو دفن کر دیا. زندہ درگور ایک بیٹی کو میں نے زمین میں دفن کر دیا, اور میں اس کی بعد میں قبر بنا کے جو بھی بنا کے نا میں گھر آ گیا. میں گھر آیا, بیوی کو بتایا. میری بیوی بہت روئی کیونکہ وہ ماں تھی. اندر سے میں بھی تھا پریشان کہ میں کیا کر کے آیا ہوں. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ میرے کانوں میں آج تک وہ آوازیں مجھے سنائی دیتی ہے کہ بابا میں تمہاری بیٹی ہوں, بابا مجھے دفن مت کرو, میں تمہارا خون ہوں, بابا مجھے ماما کے پاس جانا ہے, بابا مجھے چھوڑ دو, بابا میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, بابا میں تمہاری بیٹی ہوں. کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے کانوں میں آج تک یہ آوازیں گونجتی ہیں.
اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے ایک ایسا عمل کر دیا ہے کہ میں جو مرضی کر لوں میں نہیں بخشا جا سکتا. اس کو وہ شرمندہ ہے اپنے اس گناہ پہ. ایک ہوتا ہے صغیرہ گناہ، ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ. صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ، کبیرہ گناہ بڑا گناہ. یہ کبیرہ سے بھی ایکسٹریم لیول پہ ہے، بہت ہی کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہے. بے شک اس کے گناہ جو ہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر نہیں ہے، اس کے گناہ جو ہیں اس دنیا کی مٹی کے ذروں کے برابر نہیں ہے، اس کے گناہ جو ہے آسمان کے تاروں کے برابر نہیں ہے. لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی اگر ہم بات کریں نا ایز بینگ اے مسلم، ایز بینگ اے انسان، تو ہم نہیں معاف کر سکتے. ہم کہتے ہیں اگر کسی بچی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو لٹکا دو یا اس کو زندہ جلا دو. ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم سٹینڈرڈ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی ایسا سوچے ہی نہ. البتہ تو اصول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارے دماغ میں ایسا خیال ہی نہیں آنا چاہیے. ہم اس نبی کی امتی ہیں جو ہمارے لیے کہتے رہے میری امت میری امت میری امت. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا کرنے کا حکم عطا کیا، ایک دعا نوازی یا ایک ایسی کہہ لیجیے جیسے ہم کہتے ہیں ہماری سپر پاور. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک دعا تمہاری ضرور قبول ہوگی. ہمارے پیارے نبی نے وہ اپنی دعا جو ہے نا وہ اپنے لیے نہیں مانگی، صرف اپنی امت کے لیے روک کے رکھی کہ روزہ قیامت ان کی بخشش کرواؤں گا. کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم بہت گنہ گار ہیں. ہم کافر نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں. لیکن جب ہمارے گھر بھی آج کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے ہم اسے دفن نہیں کرتے، لیکن ہم خوش نہیں ہوتے، خوشی کا اظہار نہیں کرتے. ہم بچیوں کو پڑھاتے نہیں اس لیول پہ جا کے. ہم سیگریگیشن کرتے ہیں کہ بیٹے کو پڑھائیں گے، بیٹے کو دیں گے سب کچھ، بیٹی کو نہیں دیں گے. یہ زیادتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رو رہے ہیں، صحابہ کرام بہت رو رہے ہیں، وہ انسان خود بھی رو رہا ہے. اور آپ سے نے فرمایا کہ واقعی تم نے ایسا گناہ کیا ہے کہ شاید ابھی ہی مجھے لگتا ہے کہ ابھی قیامت آ جائے گی. مطلب ایک باپ اپنی ننھی سی بیٹی، چاہے تم کافر ہو، اپنی ننھی سی بیٹی کو تم نے زندہ درگور اپنی آنکھوں کے سامنے دفن کر دیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ آج تک تمہارے کانوں میں یہ آوازیں گونجتی ہیں، یہ گونجتی رہیں گی. لیکن چونکہ تم مسلمان ہو گئے ہو، کلمہ حق تم نے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے دین کو تم نے قبول کیا، تم دل سے شرمندہ ہو اس چیز پہ، تو میں نے تمہیں معاف کیا. روزہ قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں اس گناہ کے لیے، کبیرہ گناہ کے لیے تمہیں معاف فرما دیں گے. خیر اس کے بعد جی انسان کہتے ہیں جی میں آہستہ آہستہ وقت گزر گیا اور میں بہتر ہو گیا، اور میرے جو کانوں میں وہ جو دعائیں، جو اس طرح کی آوازیں میری بیٹی کی آیا کرتی تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. لیکن میں نے اس دن ارادہ کر لیا کہ میں آج کے بعد اپنی کیا کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا. ارادہ کر لیا. اور جب تک وہ زندہ رہا، وہ اپنے قبیلے میں یا جہاں پہ جو اس کے جہاں جو اس کے ریلیشن وغیرہ تھے، وہاں پہ جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس کو زندہ دفن نہیں ہونے دیتا تھا، اسٹینڈ کرتا تھا. یقین کیجئے ہم لوگ ساروں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، اور ہم یہی کہہ رہے تھے یار ظالم انسان تو کیا کر بیٹھا ہے. لیکن جسے اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، اس کو اللہ نے معاف کر دیا. ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ آپ بھی کچھ ایسا کریں. ہم آج کے زمانے میں بچیوں کو دفن نہیں کرتے، ہم ان ایکوالٹی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا مجھے بیٹا عطا کیا ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. میں نے اس کا نام رکھا محمد عبداللہ فہیم. اپنے والد صاحب کا نام لگایا. حدیث پاک ہے کہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. عبداللہ اللہ کا بندہ، میں نے عبداللہ نام رکھا. ساتھ میں نے محمد لگایا کیونکہ میرے پیارے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے محمد عبداللہ، ساتھ میں نے محمد عبداللہ عمر، اپنا نام نہیں لگایا، اپنے والد کا نام محمد عبداللہ فہیم لگایا. میں اپنا بھی لگا سکتا ہوں، میں نے والد کا لگایا کیونکہ مجھے خوشی ہوگی کہ میرے والد کا نام لگے. وہ میرے بچے کے دادا ہیں. دادا پوتا ریلیشن از ویری امپورٹنٹ. ہمیں پچھلی جنریشنز کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے جو ان کے دادا دادی نانا نانی ہیں ان سے پیار کرو جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی جب ہم چھوٹے تھے. تب جب وہ بزرگ ہوں گے کہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا فرض ہے ان کے ساتھ مل جل کے ٹائم اسپینڈ کریں، ان کو میکسیمم ٹائم دیں. دنیاوی چیزیں ہوتی نہیں گئی،
لیکن بچوں کو چاہیے اپنے والدین کو، اپنے بزرگان کو ٹائم دیں. اب آپ کہیں گے کہ اور بھائی آپ کیسی بات کرنے جا رہے ہیں؟ جس دن ہمیں ڈاکٹر نے بتایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لڑکا عطا کر کیا ہے، ہم بہت خوش تھے، میں بھی بہت خوش تھا. لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے، میں اپنی بیٹر ہاف سے کہا کرتا تھا یار آئی ایم ایکسپیکٹنگ اے گرل، میں بیٹی ایکسپیکٹ کرتا ہوں، مطلب مجھے بہت خوشی ہے بیٹی کے لیے. میں نے نام بھی سوچا ہوا تھا فاطمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے نام سے فاطمہ. اور اب آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ جس دن میں گھر آیا نا، جب مجھے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کر رہے ہیں محمد عبداللہ، میں گھر آ کے رویا. ٹھیک ہے، میں دنیا کا پہلا انسان ہوں گا جو گھر آ کے رویا. اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے، لیکن اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا. مجھ گناہ گار پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رحمت کی. لیکن میں آ کے کیوں رویا؟ کیونکہ اس سے پہلے میں دعا کیا کرتا تھا فاطمہ کے لیے بھی اور محمد عبداللہ کے لیے. میں دونوں کے لیے دعا کرتا تھا، اور مجھے پتا تھا جس دن مجھے پتہ چلے گا کہ بیٹا یا بیٹی میں سے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا کرے گا، کسی ایک کے لیے دعا بند ہو جائے گی، نیچرل. اور میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یار بیٹی ہوگی، فاطمہ ہوگی، کیونکہ مجھے بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار ہے. آئی ہیو اے سسٹر، میری چھوٹی سسٹر ہے، وہ میرے لیے میری بیٹیوں جیسی ہے، انفیکٹ شاید بیٹیوں سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے. تو میں ہمیشہ یہی دعا کرتا تھا. تو میں گھر آیا، ہم بہت خوش ہیں، لیکن میں اس رات سو نہیں پایا. میں اس رات اس لیے نہیں سو پایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، میں اس رات اس لیے نہیں سو پایا کہ میں چاہ رہا تھا، میری خواہش تھی کہ یا اللہ پاک مجھے پہلی بیٹی عطا کرو. اور جب میں یہ بات کہتا تھا نا تو لوگ کہتے تھے یار کیسا بندہ ہے، آج کے زمانے میں بیٹی کہتا ہے بیٹیاں تو بوجھ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. بھائی کوئی بیٹی بوجھ نہیں ہے، تم خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں یہ بیٹی عطا کریں، اس کی اچھی تربیت کرو. خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی میں نے MBA کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس 600 پلس انٹرنیشنل اسپیشلائزیشن ہے، میرا 6 سال کا ایکسپیرینس ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہیڈ ہوں، فری لانسنگ بھی کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، ایجوکیٹڈ ہوں. لیکن میں کیا دعا کرتا تھا یہ اللہ پاک مجھے بیٹی عطا کرو. جس دن جا رہا تھا نفل ادا کر کے گیا تھا، بارش ہو رہی تھی کہ اور مجھے کنفرم تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی عطا کریں گے. مجھے بیٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں، یہ میرا پیار ہے، یہ میری محبت ہے. اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا، اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا ایک بازو بنے. لیکن بیٹیاں بھی آپ کا بازو بنتی ہیں، یہ کوئی بات نہیں کہ اگر آپ کو بیٹا عطا کر دیا تو آپ کا بازو نہیں بنے گا. بیٹیاں بھی اتنا ہی ایکول ہوتی ہیں. تو جب میں لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں نا، لوگ ہنستے ہیں، پہلی بات ہے وہ مانتے ہی نہیں ہیں. اگر میں کسی کو یہ بتاؤں کہ میں نے سنت کے مطابق شادی کی ہے، میں نے 1 روپیہ جہیز میں نہیں لیا، انفیکٹ دیا ہے لیا نہیں، سلامیاں تک واپس کر دی، مسجد میں نکاح کیا، کوئی گانا باجا نہیں، کوئی ڈھول ڈھمکا نہیں، کچھ نہیں، کوئی فضول خرچی نہیں، اپنے کپڑوں پہ بھی پیسہ نہیں لگایا. بھائی اپنے کپڑوں پہ دلہا بن کے میں نے پیسہ نہیں لگایا، میری فیملی نے پیسہ نہیں لگایا. ہر چیز اسلامی طور طریقے کے مطابق اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، انسانوں کو راضی نہیں کیا. میرے ان لاز آج بھی کہتے ہیں، مجھے کچھ نہ کچھ تحفہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے کچھ نہ کچھ چیز دینے کی کوشش کرتے ہیں، میں نہیں لیتا. کیونکہ ایک جگہ پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹی والوں سے سوئی برابر بھی چیز نہیں لینی چاہیے، ان پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. تو میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ اور ایک چیز اور بھی ہے، جب آپ کے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کائنڈلی وہ ڈلیوری کا سارا خرچہ وہ آپ نے خود کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میجورٹی لوگ بیوی کو میکے بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی، ان کے اوپر چھوڑ دیا. کیوں بھائی؟ بچے کے نانا نانی پہ فرض نہیں ہے، بچے کے دادا دادی پہ بھی فرض نہیں ہے، بچے کے باپ پہ فرض ہے. جس نے جو پیدا کر کے دنیا میں لے کے آ رہا ہے وہی ہر چیز کرے گا. الحمدللہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ سے وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق سب کچھ کیا. اپنی جیب سے لگاتا ہوں بھائی سب کچھ، میری اولاد ہے، میری فیملی ہے، مجھے ہی لگانا ہے، میں کسی کے اوپر ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فاطمہ عطا کرے. میں ضرور دعا کروں گا کہ یا اللہ مجھے فاطمہ عطا کرو. اچھا، تو جب بھی کبھی کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو تو بھائیوں اور بہنوں خدا رہا دیکھیں، ماؤں کو تو کبھی دکھ نہیں ہوتا، لیکن سب سے ریکویسٹ ہے کہ یار اگر بیٹی پیدا ہوتی تو غم کیوں کرتے ہو؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. آپ سے فرمایا ہے کہ میری نسل جو ہے وہ میری بیٹی سے چلے گی آگے.
حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئے، اس دنیا میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا نسل چلی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے چلی، بیٹی سے چلی. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بیٹی بوجھ ہے، کل کو شادی کرنی ہے، جہیز کا سامان، یہ وہ بلا بلا. اگر بیٹیوں کسی کے گھر 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو دکھ نہ کرو، غم نہ کرو، ان کی اچھی پرورش کرو. روز قیامت تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ساتھ یہ جو 2 انگلیاں کٹھی ہیں نا، مڈل فنگر ہے آپ کی شہادت والی ہوئی، اس طرح ساتھ جڑے ہوئے کھڑے ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اگر 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی تو بیٹیاں تو آپ کو جنت دلاتی ہیں، بیٹیاں تو آپ کے لیے جنت کمانے کا طریقہ ہے. بیٹیوں کے ذریعے تو آپ جنت کی ٹکٹ حاصل کرتے ہو. اور بیٹیاں ہی تو وہ پیاری چیز ہوتی ہیں جو آپ کے سینے پہ سر رکھتی ہیں، ان کی ساری خواہشیں پوری کرتی ہیں. بیٹوں کے بھی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی بھی عطا کرے گا، میں دونوں بچوں میں کبھی بھی کوئی سیگریگیشن نہیں رکھوں گا، ایکول. کیونکہ میرے پیرنٹس نے میرے اور میری سسٹر کے درمیان کوئی ڈفرینس نہیں رکھا. دیٹ از دا ریزن کہ میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں. ایکول چیز ہونا چاہیے، ہر چیز ایکول، جو چیز ہو ایکول ہو. میرے پاس جو چیز ہے وہ ایکول میری اور میری سسٹر کی ہے، میری اور میری گڑیا کی ہے. چھوٹی بہن کو گڑیا کہتے ہیں. تو یہ سوچ قائم کرنی ہے کہ بیٹیاں رحمت ہیں، زحمت نہیں ہیں. بیٹیوں کے لیے سب کچھ کرو، بیٹیوں کی ہر ذمہ داری پوری کرو. ہاں یہ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھو کہ کہیں بیٹیاں غلط طور طریقوں کی طرف تو نہیں جا رہی، کسی غلط راہ پہ تو نہیں چل رہی. یہ فرض آپ کا ہے. یا اگر آپ بڑے بھائی ہو، آپ چھوٹے بھائی بھی ہو، اگر آپ اس کے والد بھی ہو، تو اس کا خیال آپ ہی نے رکھنا ہے. قوم کی بیٹیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو پیار کرتے ہیں تو ناجائز فائدہ مت اٹھائیے. میں یونیورسٹیز میں دیکھتا ہوں، میں آن لائن سوشل میڈیا چینلز پہ دیکھتا ہوں، ٹک ٹاک پہ دیکھتا ہوں، قوم کی بیٹیاں اپنی عزتیں ایک 2 سے 3 منٹ کی ویڈیو کے لیے لٹا رہی ہیں. نیوز چینل دیکھتا ہوں، ٹی آر پیز کے لیے نیوز اینکرز کیا کر رہی ہیں. موویز میں بےہودگی، ٹک ٹاک پہ بےہودگی. ٹولز کا کوئی قصور نہیں ہے. میں کہوں ٹک ٹاک کی وجہ سے ہماری بچیاں خراب ہوگی، نہیں. تربیت، ماں باپ نے تربیت ایسی نہیں کی. ماں باپ نے اگر تربیت کی ہے، ماں باپ نے پیار کیا ہے، ضرور کرو. میں ہمیشہ کہتا ہوں بیٹیوں سے بہت پیار کرو، لیکن ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے. پیار ضرور کرو لیکن اس پیار میں بگاڑو مت. پہلے تو کوشش کرو کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو خوشی کا اظہار کرو بھائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی تو بیٹی پیدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک بیٹی کے باپ ہیں. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ بیٹیاں یا بیٹیاں پیدا ہوئی تو ہم ان کے اوپر جسے کہتے ہیں دکھ کریں یا غم کریں؟ کیوں بھائی؟ اس کا مطلب ہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جا رہے ہو، ان کے طور طریقوں کے اگینسٹ جا رہے ہو، اسلام کے اگینسٹ جا رہے ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دلائی، عزت کا مقام عطا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں تو آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو آپ اگر منہ ایسے کر لیتے ہو، یہ کر لیتے ہو، ہاں یہ دکھ کرتے ہو، تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جا رہے ہو بھائی. یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جانا. تو میرا یہی آپ سب سے میسیج ہے کہ یار اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، اچھا انسان بناؤ، ان کا مستقبل اچھا کرو. اور خدا را ایک ریکویسٹ، بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں نا، تو جب آپ ان کے رشتے وغیرہ ڈھونڈنا شروع کرتے ہو تو ان سے پوچھنا بہت ضروری ہے. پوچھنا یہ ضروری ہے کہ جہاں جس انسان کے ساتھ رشتہ جوڑنے جا رہے ہو اس میں بیٹی کی رضامندی ہونا بہت ضروری ہے. اس سے پوچھنا بہت ضروری ہے کہ گڑیا بیٹی میں یہاں پہ آپ کی شادی کرنے جا رہا ہوں، آپ کو یہ پسند ہے کہ نہیں. اس کو ہر چیز بتائیے، کیونکہ بیٹی کی شادی ہے نا، آپ کی تو نہیں ہو رہی، اس کی ہو رہی ہے نا، تو اس کی رضامندی ضروری ہے. اس کا لائف پارٹنر ہے، اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے، تو اس کا ڈیسیژن از دا فائنل ڈیسیژن، آپ کا فائنل ڈیسیژن نہیں ہے. ہاں وہ آپ کے ڈیسیژن کو لبیک کے تو یہ اس کی فرما برداری ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں بچے ایسا نہیں کرتے. میں نے شادی کی، میں نے اپنی اہلیہ کو نہیں دیکھا، میں نے پیرنٹس پہ چھوڑا، میں نے سسٹر پہ چھوڑا کہ جاؤ بھائی جو آپ لوگ پسند کرو گے، میں 100% اس پہ لبیک کہتا ہوں کہ ہاں بھائی میں وہیں کروں گا. میں نے اپنی شادی کو آئیڈیل اس لیے بنایا کہ میں اپنی جنریشنس کے لیے یہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بابا نے 2019 میں جب زمانہ پورا ایڈوانس تھا، اسلامی طور طریقوں کے مطابق شادی کی، آپ کی ماما کو دیکھے بغیر شادی کی ہے. یہ چیز میں نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کی. اس ٹائم پہ میری داڑھی نہیں تھی، اس ٹائم پہ میں ایسے تھا. داڑھی اب رکھی ہے، تو یہ داڑھی اب رکھی ہے، لیکن میں پہلے پورا کا پورا یہ تھا کہ میں نے داڑھی کے بغیر بھی چیزیں ساری وسلم والی ہی امپلیمنٹ کرنی ہے. میں نے کوشش کی کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی
اپنی بیٹی کی یا ان کی شادیاں جس طرح ہوں اس طرح کاپی کرو اس چیز کو. ایگزیکٹ میں تو نہیں کاپی کر سکتا, لیکن جو طور طریقے تھے میں نے ان کو 110% امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. یعنی الحمدللہ مجھے بہت سکون ہے یار, رات کو نیند بہت سکون سے آتی ہے. مسجد میں نکاح کرو, نکاح کو عام کرو, اور مسجد میں کبھی تصویریں وغیرہ مت کھینچو نکاح کی, یہ غلط چیز ہے. مسجد میں تصویریں وغیرہ کھینچنا, کیمرات وغیرہ دیکھنا, یہ غلط ہے, کیونکہ مسجد میں دنیاوی چیزیں نہیں کرتے, مسجد میں دینی چیزیں کرتے ہیں. تو خدا را ان سے ان کی رضامندی پوچھیے, اور بچیوں کی اچھی تربیت کیجیے, بچیوں کو پیار دیجیے, لیکن ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے. اتنا زیادہ پیار مت دیجیے کہ آپ کے پیار میں, لاڈ پیار میں وہ بگڑ جائے, کیونکہ کل کو اسی بچی نے شادی ہو کے کسی اگلے کے گھر جانا ہے, اور وہ گھر بھی جنت ہونا چاہیے. دیکھو ساس اور بہو کا ریلیشن نہیں ہونا چاہیے, بیٹی اور ماں کا ریلیشن ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمارے گھر میں ماں اور بیٹی کا ریلیشن ہے. ساس بہو کو چکر ہی نہیں ہے, نند بند والا چکر ہی نہیں ہے, بہنوں والا ریلیشن ہے یار, آپیوں والا ریلیشن ہے, ماؤں والا ریلیشن ہے, بیٹیوں والا ریلیشن ہے. یہ بہو شہو چکر نہیں ہے, نو چکر. میں اپنی وائف کو بیٹر ہاف کہتا ہوں, اور میں کھل کے کہتا ہوں بھائی وہ آپ کا بیٹر ہاف ہی تو ہے. کہ میں اپنے بچوں کے لیے بھی ویڈیو بنا رہا ہوں, ان کے لیے بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کی جنریشنس کے لیے بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ سب لوگوں کے لیے بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو دکھ نہ کرو, غم نہ کرو, کیونکہ جب تم یہ کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جا رہے ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹی کے باپ ہیں, اور میں تو خود دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹی عطا کرو. اب وہ میرے مالک مولا اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. میں خود کوئی انسان ہے, ہماری کوئی اتنی اوقات نہیں, ہماری کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے, لیکن ہم اچھی انٹینشنز رکھ سکتے ہیں, اور ہمارے ایون کوئی اچھا عمل بھی کرتے ہو تو اس پہ مت اتراؤ. آپ کو نہیں پتا کہ وہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے, آپ کے اوپر ہے کہ وہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں. نیکی کرنے میں کبھی بھی دیر مت کرو, اچھا کام کرنے میں دیر مت کرو, فوراً سے پہلے کر دو, پلیز لوگوں کو مت بتاؤ. لیکن اچھی چیزیں لوگوں سے ضرور شیئر کرو. میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے اچھی چیزیں شیئر کرو. میرے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے بہنوں بیٹیوں سے پیار کرو, بہنوں بیٹیوں پہ نظر بھی رکھو کہ وہ, یہ آپ کا اسلام کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, اسلام کہہ رہا ہے کہ بھائی چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے, چھوٹی سی کلی ہے, اس کی پرورش کرنی ہے, اس کے دماغ میں جو فیڈ کرو گے وہی ہوگا, اس کو جیسی پکچر دکھاؤ گے ویسے ہوگا. اگر تم اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کی, اس کی بہن کی, یا اس کی دادا دادی کی, ان کی اگر بے حرمتی کر رہے تو وہ بھی یہی دیکھے گا. کل کو مقافات عمل ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہی کرے گا. اور اگر تم دکھاؤ گے کہ تم سب کے ساتھ جڑ کے رہتے ہو, مل کے رہتے ہو, عزت کرتے ہو, تو وہ بھی عزت کرے گا. اللہ جنت نصیب کرے. میری نانوں کہا کرتی تھی جو انسان اپنی ماں کی عزت کرتا ہے نا, ماں ایک عورت ہے, وہ اپنی بیوی کی بھی عزت کرے گا, وہ اپنی بیٹی کی بھی عزت کرے گا. اور بزرگ جو بات کہتے ہیں نا وہ ابھی نہیں کہتے, اس پر 100% لاجک ہوتی ہے اور ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو خدا را میسج کیا ہے, بیٹی پیدا ہو تو دکھ نہ کرو, خوشی کا اظہار. اور بیٹی کا عقیقہ لازمی ہے, بیٹے کا بھی عقیقہ لازمی ہے. بیٹی کے عقیقہ کے اوپر آپ کے ایک بکری یا بکرا آپ نے ہر حال میں اس کے 7ویں دن, جس دن اس کا نام رکھتے ہو, جس دن اس کی جھنڈ کرتے ہو, اس دن اس کے نام, یعنی اس دن اس کے عقیقے والے دن 7ویں دن آپ نے ایک بکرا بکری کرنی ہے. اور بیٹا جب آپ کا ہوتا ہے تو آپ نے اس کے لیے 2 بکرے کرنے ہیں. یہ مینڈیٹری چیزیں ہیں جو پیرنٹس پہ, خاص طور پہ والد پہ فرض ہیں, یہ کرنے ہی کرنے. تو آئی ہوپ یہ ویڈیو میری باقی ویڈیو سے بہت زیادہ لمبی ہے, لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹیوں سے پیار کرو. آپ بیٹیوں سے پیار کرو گے تو ہماری سوسائٹی میں کبھی بھی یہ چیز نہیں ہوگی جو سیکشول ہراسمنٹ ہے, سیکشول ابیوز ہے, چائلڈ ابیوز ہے, ریپ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, ڈائیورس ریشو بڑھتا جا رہا ہے. یہ نہیں ہوگا. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ہمارے لیے میری امت کہتے ہیں, اور ہم ایز بینگ امتی اگر کسی کی بیٹی بھی آپ کی بیٹی, اگر آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ کچھ کر رہے ہو تو مکافات عمل ہے, آپ کی بیٹی کو وہ بھگتنا پڑے گا. تو خدا را کسی کی بیٹی کی عزت اچھالنے سے پہلے, کسی کی بیٹی کی عزت خراب کرنے سے پہلے, کسی کی بچی کے ساتھ یہ غلط کام کرنے سے پہلے یہ سوچئے کہ وہ کسی کی بیٹی ہے اور آپ کی خود کی بھی کوئی بیٹی ہے. اگر آپ کی بیٹی کا ایسا ہوگا تو سوچئے آپ پہ کیا گزرے گی. تو جس کی بچی کے ساتھ یا کسی کی ماں کے ساتھ یا کسی لڑکی کے ساتھ اگر آپ بھی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو معاف نہیں کریں گے, لیکن آپ کا ضمیر بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا, اور اس کا مکافات عمل آپ کی بیٹی یا آپ کی فیملی کو بھگتنا پڑے گا. تو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو سیف رکھو, باقیوں کی عزت کر کے. عورتوں کی عزت کرو, بیٹیوں کی عزت کرو, لیکن جہاں غلط ہے روکو.
یہ مذہب بھی کہتا ہے کہ بائی ہک اینڈ کروک، بائی فورس آپ اس کو روکو. سب سے پہلے پیار سے روکو، نہیں رکتے تو سختی کرو. اسلام کہتا ہے سختی کرو، قرآن پاک میں موجود ہے کہ سختی کرو، کیونکہ عورت انسان کی پسلی سے نکلی ہے ٹیڑھی پسلی، وہ ٹوٹ جائے گی سیدھے نہیں ہوگی، لیکن پیار سے کرو گے تو صحیح ہو جائے گی. نہیں تو پھر سختی کرو، کیونکہ سختی اسی کی بہتری کے لیے کل کو زیادہ بڑا نقصان کر لے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا غیبت کرتے ہوئے، یعنی غیبت کی وجہ سے، اور یہ پیٹھ پیچھے سے برائی وغیرہ کرتے ہیں، بات کا ادھر ادھر کرنا، امپورٹ ایکسپورٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی وجہ سے. تو خدا را اپنے بچوں کا خیال رکھو، اپنا خیال رکھو، بیٹیوں کو عزت دو، بیٹا بیٹی میں ڈفرینس مت کرو، بیٹیوں کو پڑھاؤ اور ان کامیاب اور اچھا انسان بناؤ اور اچھا مسلمان بناؤ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، بچوں سے پیار کرتے رہیے گا، بیٹی سے پیار کرتے رہیے گا، اور اچھی چیزیں سوسائٹی میں کراتے رہیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ.